जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आपको पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाने वालों की रियल स्टोरीज शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वाली एपिसोड में आप लोगों को इमरान की स्टोरी सुनाई थी जिसने अपनी जिंदगी में 17 डंकियां लगाई थी और उस बंदे के साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी वो सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में शेयर की थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी और उसके साथ जो पहले मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं वो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास बहुत ही कमाल की स्टोरी है और ये तकरीबन 5, 6, 7 एपिसोड्स तक जा सकती है जिसमें मैं आपको पाकिस्तान से तुर्की तक का रास्ता बताऊंगा, किस तरह के रास्ते होते हैं और कितनी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं इस रास्ते में। एक एक चीज बताऊंगा और मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि जैसे मैं खुद गया हुआ हूं, तो इस तरह मुझे समझाने में भी काफी आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो मैं अपना सफर इस तरह करूंगा कि जैसे मैं खुद गया हूं, कैसे मैंने चीजें खरीदी हैं और मेरे साथ कौन कौन दोस्त थे, इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में मैं अपना घर से लेकर आखिरी लास्ट पॉइंट जहां पर हमने पहुंचना है वहां तक की स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जब एजेंट से हमारी बात हुई, एजेंट ने कहा कि सबसे पहले अपने घर वालों से इजाजत ले लो, तो क्योंकि एंड में आपको मुश्किलात ना हो। कि कई बार ऐसे भी होता है कि बंदा तैयारी बना लेता है, जब घर वालों को पता चलता है वो मजबूरियां आपके सामने रखते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल घर वाले करते हैं। तो कई बार बंदे जो मजबूर होकर वो वापस हट आते हैं, वो फिर जाते ही नहीं है, वो अपना इरादा तर्क कर देते हैं और जो एजेंट को एडवांस पैसे दे दिए होते हैं वो पैसे भी जाया हो जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि पैसे फिर भी आ जाएंगे, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 30-40 हजार रुपया तुमने एडवांस दिया होगा, तो अगर वो पैसे नहीं देता तो कोई मसला नहीं है, बस हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, अगर तुम थोड़ा भी कमाओगे हमें वो भी कबूल है। तो जब हमारी एजेंट से बात हुई, एजेंट ने कहा कि आप अपने साथ वो चीजें ले जो आपको रास्ते में काम आएंगी। और ये बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मुझे उम्मीद है कि आज तक कोई बंदा भी आपको ये चीजें नहीं बताएगा। तो हमने सबसे पहले शॉपिंग अपनी करना स्टार्ट कर दी थी। एजेंट ने कहा था कि आप अपने साथ पैंट्स लें, अच्छे बूट लें, 2-2, 3-3 जोड़े आपके पास बूट्स के होने चाहिए और 3-4 जोड़े जो हैं आप अपने साथ वो कपड़ों के रख लें और कोशिश करें कि कपड़े ज्यादा से ज्यादा गर्म रखें क्योंकि जो तुर्की का रास्ता है वो गर्म है और अब पाकिस्तान में भी ठंड थी तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा मतलब हालात बहुत गर्म हो रहे थे। सिर्फ ईरान है इलाका जो जिसका मौसम थोड़ा गुजारा करता है, वो इतना ज्यादा मौसम ठंडा नहीं रखता। तो इस वजह से हमें 2-4 जोड़े जो गर्म कपड़ों के रखवाए गए थे और 1-2 जोड़ा जो है वो हमको गर्मियों के कपड़ों का रखवाया गया था। और एक चीज आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले अपने साथ पानी की बोतलों का एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा करना है क्योंकि यहाँ से आपको इस तरह की बोतल जो है 30 से 40 रुपए में मिल जाएगी और जब आप रास्ते में होते हैं तो यही बोतल आपको 500-500, 600 रुपए की एक बोतल, इसी बोतल की बात कर रहा हूँ, ये एक बोतल आपको 500-600 की मिलेगी। क्योंकि जब आपका सफर शुरू होता है तो आपको पानी कोई भी बंदा नहीं देता, आपको रास्ते में फिर नुकसान भी हो सकता है, कई लोग प्यास की वजह से मर भी जाते हैं और साथ वाले लड़के जो हैं वो अपने लिए पानी लेके आए होते हैं तो वो उस वक्त बांटते तक नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बांट भी देते हैं। तो उसके बाद हमें अपने साथ रखने होते हैं अखरोट, बादाम और खजूरें, जो खुश्क मेवाजात हैं ये खराब नहीं होते, फल खराब हो जाते हैं, यानी ये चीजें प्रोटीन वाली होती हैं, ताकत वाली होती हैं, यही चीजें अपने साथ रखवाई जाती हैं। कई लोग अपने साथ देसी मक्खन भी लेके जाते हैं और एक आध ब्रेड ले जाते हैं जिसमें वो देसी मक्खन लगाए रहते हैं ताकि ताकत बनी रहे। और अपने साथ इस तरह की जो बोतल है इसके साथ एक बोतल और इसको अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है और अपना जो बैग है उसकी लास्ट वाली जगह पे रखना है नीचे की तरफ। 3-4 बोतलें आपके पास सेपरेट होनी चाहिए नीचे की तरफ। बोतलें आपके पास छोटी होनी चाहिए
تاکہ آپ کو بعد میں لیکنگ کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑی سائز میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان میں تھوڑی سی مضبوطی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ایریا بوتل کا ہوگا تو وہ ایک جم برداشت شاید نہ کر پائے اور پھٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ جب ہم یہاں اپنے گھر سے نکلنے والے تھے تو رات کو میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ میں ڈنکی لگانے والا ہوں، میری تیاری مکمل ہو چکی ہے، تو اب میں نکلنے والا ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے اپنی دعائیں دیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ تو پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، امی نہیں مان رہی تھی، جو بھائی ہیں وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کام کرو، تھوڑے پیسے بھی کماؤ گے ہمیں منظور ہے، تو تم یہاں سے نہ جاؤ، نہ تمہیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کافی زیادہ ایموشنل بلیک میل کے، چھوٹی بہنیں رونے لگ پڑیں۔ تو پھر ہم تو رکنے والے تھے نہیں، میں نے منت سماجت کی کہ براہ کرم آپ مجھے جانے دیں، کیونکہ میں نے اب بہت سارے پیسے لگا دیے ہوئے ہیں، اگر میں اپنا سفر نہیں کروں گا تو وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا 30,000 روپیہ میں نے اب تک دے دیا ہے، اور باقی پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، جب میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا تو میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ نے اس اکاؤنٹ نمبر میں وہ پیسے ٹرانسفر کروا دینے ہیں۔ تو پھر ان کو تھوڑا سا مطلب علم ہوا اس بات کا، میری مجبوری وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پیسے ہمیں جمع کروا دو۔ اور میں نے کہا کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں لگانا، بڑی مشکلات سے میں نے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، کئی دوستوں سے میں نے مانگے ہوئے ہیں، اور کچھ میرے پاس اپنے ہیں، تو براہ کرم آپ نے اس میں سے پیسے استعمال نہیں کرنے، اگر کرنے بھی ہیں جب مجھے ضرورت ہوں گے تو یہ پیسے پورے ہونے چاہیے۔ تو ان سے یہ بات میں نے کی، امی سے گلے ملا، ابو سے گلے ملا، بھائیوں سے سلام دعا کی، ان سے مطلب آخری سلام بات کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے ایک کار کروائی تھی لاہور کے لیے۔ تو جب ہم اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو ہمارے پاس ایک بیگ تھا، اور اس کے علاوہ 1-2 شاپر تھے جس میں بوٹس رکھے ہوئے تھے، وہ بھی راستے میں ہم نے اس بیگ میں ہی کر لیے تھے، کیونکہ جب ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو یہ حیرانگی والی بات ہے کہ جو بندہ کبھی گھر سے نہیں نکلا، مطلب میں زیادہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں، لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے، مطلب گلی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ باہر نکل کر آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا کہ ایک کام سے جا رہے ہیں، تو 1-2 دن کے بعد میں آ جاؤں گا۔ تو ان کو شک پڑ گیا تھا کہ لگتا ہے یہ بندہ یا کسی شہر جا رہا ہے یا کسی ملک جا رہا ہے، کیونکہ جو زیادہ تر ایسے حالات ہوتے ہیں کسی کو بتایا نہیں جاتا، کیونکہ راستے میں بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں، لوگ راستے میں لٹوا لیتے ہیں بندوں کو، تو اس وجہ سے کسی بندے کو نہیں بتایا۔ تو میرے ساتھ اس وقت میرا ایک دوست تھا حسن، اور بس اس وقت ہم صرف 2 لڑکے ہی تھے، اس نے بھی اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ جب ہم نے نکلنا ہے تو این ٹائم پہ بتانا ہے، تاکہ ان کے پاس ہاں کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بچے ہی نہ۔ تو ہم دونوں دوست بیٹھے ایک کار میں اور سفر شروع کیا لاہور کے لیے۔ ایجنٹ سے بات کر لی کہ ہم اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں، تو راستے کی جو گائیڈ لائن ہے وہ آپ ہمیں دیتے رہیں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ تو ایجنٹ نے پھر کہا کہ جب آپ لاہور پہنچو گے نا تو وہاں اتر کر آپ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کر لینا ہے۔ تو جب ہم نے رابطہ کیا ایجنٹ سے، ایجنٹ نے فون اٹھایا اور کہا کہ تم لوگ کہاں پہ کھڑے ہو، ہم نے کہا جی ہم لاہور اسٹیشن کے پاس کھڑے ہیں۔ تو ایجنٹ نے کہا کہ آپ وہاں پر رکو، میرا ایک بندہ آ رہا ہے، آپ کو وہ بندہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور پھر باقی باتیں جو ہے وہ کیمپ پر جا کر ہوں گی، جو انہوں نے ایک چھوٹا سا کیمپ بنایا ہوتا ہے لڑکوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے، وہاں پر باتیں ہوں گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، صبح کے چلے ہوئے تھے، تقریباً 2-3 گھنٹے راستے کے لگے، تو ہم اس وقت بہت زیادہ بھوک سے نڈھال تھے۔ ایک ہوٹل پہ بریانی کھائی اور پانی شانی پیا، 1-2 بوتل اور پانی کی اپنے ساتھ رکھ لی۔ تو پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بندہ آیا، اس نے فون کیا کہ تم لوگ کہاں پہ ہو۔ ہم اس وقت سڑک کی دوسری سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ایجنٹ نے بتایا کہ میرے نیلے رنگ کے کپڑے ہیں، تو آپ آ جائیں میری طرف۔ تو ہم اس کے پاس گئے، تو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا، ایک کار اس کے پاس تھی، اس کار میں ہم دونوں کو بٹھایا، اور ایک لڑکا ہم سے پہلے آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلام دعا کی اس لڑکے کے ساتھ بھی۔ تو ایجنٹ ہمیں ایک ہوٹل پر لے گیا، کافی VIP ہوٹل تھا،
اور کافی زیادہ اس جگہ پہ پروٹوکول بھی دیا گیا تھا ہمیں اس وقت. تو ایجنٹ آیا, اس نے کہا کہ آپ سب سے پہلے نہا دھو لو, آرام کر لو, اور 1-2 دن کے بعد جو ہے ایک گیم نکلنی ہے, اور ایک گیم تھوڑی دیر میں نکل جائے گی, تقریباً رات کے وقت ایک گیم نکلنی ہے. تو میں نے پھر حسن سے کہا کہ یار آج ہی چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے نکلنے کے لیے, تو جتنا جلدی جائیں گے امید بھی اتنی پہنچنے کی زیادہ ہوگی. تو ایجنٹ نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو تو آگے والی گیم میں چلے جائیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے ابھی ہی جانا ہے. تو ایجنٹ نے کہا پھر ٹھیک ہے, کچھ کھانا وانا کھا لو اور نکل لو. ہم نے چاول وغیرہ کھائے ہوئے تھے اس وقت, تو چاولوں کی طلب نہیں تھی. ہم نے کہا کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جب ضرورت ہوگی وہ مانگ لیں گے. تو پھر 10-15 منٹ کے بعد ایک گاڑی آئی, اور اوپر والے کمرے پہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو اسی انتظار میں تھے, جو ابھی گیم نکلنی ہے اس کے ساتھ انہوں نے جانا تھا. ایجنٹ نے پھر ان 2 لڑکوں سے کہا کہ آپ 2 لوگ رک جاؤ, ان 2 لڑکوں کو جانے دو, آپ کل والی ڈنکی میں چلے جانا. وہ لڑکے اچھے تھے, انہوں نے کہا جی ویسے تو ہم نے جانا تھا, اب باری ہماری ہے, بہرحال ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہے, تو آپ ان کو بھجوا دیں. تو ہم نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے, اور اس وقت جو ہے حسن اس نے باریک کپڑے پہن لیے تھے گرمیوں والے. ایجنٹ دیکھ کر حیران ہوگا, وہ کہہ رہا تھا یہ کیا تماشا ہے. وہ کہہ رہا ہے پینٹ شرٹ پہنو, پینٹ شرٹ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پہن سکتے, کیونکہ یہ آگے سردی والا موسم بنا ہوا ہے, تو آپ سردیوں والے کپڑے پہنے, کیونکہ ابھی تو آپ ایران جا نہیں رہے, تھوڑی دیر لگے گی, 2-3 دن تو آپ کو لگے گے وہاں جانے کے لیے, تو آپ کپڑے پینٹ شرٹ پہنے. تو میں نے تو پہلے ہی پہنی ہوئی تھی پینٹ شرٹ, تو علی کے پاس بھی ٹراؤزر شرٹ تھا, اس نے وہ پہن لیا. ہم جب بیٹھنے والے تھے تو ایجنٹ نے کہا کہ آپ 6,000 روپیہ ہمیں ادھر جمع کروائیں. تو ہم نے کہا کہ سفر تو ابھی شروع نہیں ہوا, تو کس بات کے پیسے. تو ایجنٹ نے کہا جتنا بولا ہے آپ اتنا ہی کریں. تو پیسے ہم نے ایجنٹ کو دے دیے, اور وہ گاڑی جو ہے ہمیں ایک جگہ پہ لے کر چلی گئی, اور اس جگہ پہ تقریباً 300 سے 400 لڑکے اس جگہ پر پہلے موجود تھے. کچھ لوگ ایک علاقے کے تھے, اور کچھ لوگ مطلب ادھر آنے کے بعد دوست بنے ہیں کافی اچھے. تو وہ لڑکا جو ہے ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا پریشان ہو کر, تو ہم اس کے پاس بیٹھے, اور کافی اچھا لڑکا ہے, ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی وہ رہتا ہے, تو بہت کمال اور نائس بندہ ہے. تو پھر ہم نے اس سے گپ شپ لگائی, تو ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوا ہے. ابھی تک تقریباً 1.5-2 گھنٹہ ہی ہوئے تھے ہمیں وہاں آئے. تو 3 گاڑیاں آئیں, 4 ویلر 4x4 گاڑیاں آئی, اور ایک لڑکا ادھر سے بھاگتا ہوا ہمارے پاس پہنچا. آتے ہی کہنے لگا کہ 500 روپیہ دو, جلدی جلدی, جس بندے نے ہمارے ساتھ جانا ہے 500 روپیہ ابھی دو. ان کو چاہیے تقریباً 30-40 لڑکے. اس نے کہا کہ جلدی سے جلدی مجھے پیسے دو تاکہ آپ کو پہنچوایا جا سکے. ہم حیران ہو گئے کہ ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا, 6,000 ہوٹل پہ دیا ہے, ابھی 500 اس کو دے دیں, 6500 تو ادھر ہی لگ جائیں گے. 20-25 روپے میرے پاس تھا, حسن کے پاس بھی 20-30 ہزار تھا, اور جو ہمارے ساتھ شہزیب لڑکا ملا اس کے پاس بھی 30-40 ہزار, وہ بھی اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. تو پھر ہم نے تو اتنی رسک نہیں لی. کافی لڑکے لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ ہم ابھی پیسے آپ کو نہیں دیں گے, جب سفر شروع ہوگا بعد میں دیں گے. تو ایجنٹ نے کہا کہ بھائی جس بندے نے نہیں دینے اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے, لہذا وہ ادھر انتظار کرے, جب اس کے پاس پیسے بن جائیں گے تب ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو ہم نے تو مطلب زیادہ رسک نہیں لی, اس کو پیسے دے دیے, اور ہم تینوں جو ہیں وہ چل پڑے باہر کی طرف. اور باہر کافی آندھی تھی, طوفان تھا, مٹی اڑ اڑ کے آنکھوں میں جا رہی تھی. تو ایجنٹ نے کہا کہ جس بندے نے اندر بیٹھنا ہے تو وہ 500 روپیہ اور دے اور وہ اندر آ جائے. کچھ لڑکے ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے پیسے بچائے جائیں, کیونکہ پاکستان سے نکلتے نکلتے سارے پیسے لگ جائیں گے, تو آگے کے سفر کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہوں گے. تو کافی لڑکوں نے اپنی آنکھوں پہ رومال باندھ لیے, کچھ لوگوں نے اوپر جو ہے چادریں لے لی. اس طرح انہوں نے اپنا کام چلا لیا, اور ہم نے پیسے دے دیے تھے. ہم تینوں جو دوست ہیں وہ اس کے اندر بیٹھ کے گاڑی کے, تو سفر شروع ہو گیا. تو اس کے بعد ہم کہاں پہ پہنچے ہیں, کس طرف جانا ہے, ویڈیو ویسے بھی بہت لمبی ہوگی. اگر میں آگے کی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو 20-30 منٹ کے قریب چلی جانی ہے. تو یہ جو باتیں ابھی ہو گئی ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں, چل رہی ہیں, تو یہاں تک آج کی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اور کل ہم پہنچیں گے بارڈر ایریا کے پاس, تو وہ کون سی جگہ ہے, وہ کس طرح کے لوگ وہاں پر ہمیں ملے, اور ہمارے ساتھ آگے کیا کیا ہوا, یہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا, جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور حیران کن ہونے والی ہے. یقین کریں کہ آگے خطرے جو ہیں شروعات ہوگی خطروں کی. تو ایک لڑکا تھا, اس نے گولیاں بھی چلائیں, وہ ڈرائیور تھا. تو وہ گولیاں کیوں چلی,
یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جو لوگ ڈنکی لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ خود تو پہنچ گیا ہے اور ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو دوستوں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ڈنکی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا تو ہونا آپ کو کون کون سی چیزیں راستے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور ایجنٹس آپ کو کن کن مشکلات میں ڈلواتا ہے راستے میں، تو یہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں۔ اور یہ ویڈیو آپ نے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے اجازت، تب تک کے لیے اپنا رکھیں خیال۔ اللہ نگہبان۔